अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पहले पाकिस्तान है और फिर यहाँ हमारे कारोबारी सिंध के गवर्नर जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे खुसूसी, और जो यहाँ कारोबारी डीलें करते फिर रहे हैं और मनाते फिर रहे हैं, उस पर थोड़ी सी और मज़ीद बात करेंगे कि उनका सैटरडे को ह्यूस्टन में पीटीआई के एक ग्रुप का कहना चाहिए कि एक रिसेप्शन है कि वो ख़तरे में बताया जाता है। एनीवे, आपकी सुप्रीम कोर्ट में जो हथौड़ा ग्रुप है उसका, जिससे मुसलसल चीफ जस्टिस से मुतालबा किया जा रहा है कि इस खौफनाक शदीद तरीन आइनी बहरान से अगर निकलना है तो फुल कोर्ट बना लें, मगर हथौड़ा ग्रुप ने अपना फुल कोर्ट बना लिया है और वो उसकी हेयरिंग कल से शुरू हो गई है। जो असम्बली ने जुडिशरी के लिए एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल पास किया है और जो अभी फाइनल भी नहीं हुआ था उस पर नोटिस ले लिया गया, तो उसमें हमारी अदलिया ने बड़े कमाल रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस साहब ने कि जनाब वो पिक एंड चूज़ है यहाँ तो, और सियासत में अदालती कार्रवाइयाँ जो हैं उनमें गन डाला जा रहा है और मसाइल जो है ना इनकी आपस की लड़ाइयाँ और ये वो सारा, मगर ये नहीं बताते कि आप 8 ही जज जो हैं और उनमें से 3 खुसूसन इजाजुल हसन, मुनीब और मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब आखिर क्यों सारे आइनी मामलात में ये 3 ही बैठते हैं, या ये जो बाकी 5 और हैं इनको भी शामिल कर लिया जाता है, जिनमें से 2 जज जो हैं फ़ौज से सिफारिश करवा कर हुकूमत से लिए गए। और अगर ये बात दुरुस्त है तो इस जुडिशरी की औकात आपके सामने है कि ये हथौड़ा ग्रुप क्या चाहता है। और देखें, मुस्लिम लीग के हाथ कुछ साफ नहीं है, धुले हुए नहीं है। ये अपने किए की सज़ा भुगत रही है कि 18वीं तरमीम में ज़बरदस्ती डलवाया कि जज कैसे आएंगे और सारे इख्तियारात इन जजों को दे दिए गए चीफ जस्टिस को, और जो स्टैंडिंग कमेटी थी जजों को नॉमिनेशन वाली उसका रोल ही तकरीबन नॉमिनल रह गया। जैसे नैब ख़त्म करना चाहती थी पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम में, मगर उनका ना, तो आज मुस्लिम लीग जो भुगत रही है वो अपने किए की सज़ा भुगत रही है और इसे अभी और भुगतना है। तो बहरहाल एक तरफ पार्लियामेंट है जिससे कहा गया है, हथौड़ा ग्रुप के फुल कोर्ट ने कहा है कि जनाब वो सारा असम्बली का रिकॉर्ड भिजवाया जाए, ये जो तरमीम लेकर आए हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल जो कहलाता है। तो असम्बली में कहा गया है कि ये कौन होते हैं हमसे पूछने वाले, और इन्हें कोई रिकॉर्ड न दिया जाए। और पब्लिक कमेटी के पब्लिक कमीशन जो कहलाता है कमेटी, जिसमें नूर आलम खान जो मुनहरिफ हैं, उन्होंने कहा है कि मैं देखता हूँ कि ये हमें कैसे ऑर्डर करता है और मैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुलाता हूँ और अगर ये नहीं आएगा तो मैं इसे गिरफ्तार करवाने का वारंट जारी करूँगा। अल्लामा हफीज़, एक पूरी हिस्ट्री है। देखें, अदालत ये कहना कि जी कि एक बेंच अदालत अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे बना ले, ठीक है किसी हद तक, मगर एक ही सीक्वेंस में अगर सारी चीज़ों को देखें तो यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है जो अदालती मामलात पर तहकीकात और रिसर्च है उसकी, तो वो कहता है कि ये जो बेंच फिक्सिंग है ये एक बहुत बड़ी बदनीयती के साइल को इंसाफ के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और अदालत तो आज़ाद अदलिया बिलाशुबा एक अहम ज़रूरत है, जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आज़ाद अदलिया जुज़्व है हमारे आइन का, तो यूनाइटेड नेशन भी ये कहता है कि जुज़्व है, मगर आज़ाद अदलिया में इंटरनल इशूज़ जो हैं उनका रिज़ॉल्व होना भी बहुत ज़रूरी है। और इस अदलिया में लोग एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते, साथ भी नहीं बैठते, और अगर साथ बैठ जाएं जो फैसला उसमें कर लें, जैसा कि अथर मनुल्लाह ने अपने डिफेंड नोट में लिखा है कि ये तय हो गया था टी ब्रेक में कि ये जो सुओ मोटिव लिया गया है इलेक्शन के हवाले से, इसे 4-3 के फैसले से मुस्तरद कर दिया जाएगा, मगर उसे चेंज कर दिया गया, अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए गए। और अब नौबत यह है कि फ़ाइल रीसा को ख़त लिखना पड़ता है कि जी 2 जजों की जो पोजीशन है उसे फिल किया जाए। बहरहाल सबको नज़र आ रहा है, बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है। देखें, ये पार्लियामेंट आपकी, ये अदलिया और ये वकला, ये सब पार्टीज़ हैं।
یہ وکلا عابد زبیری اور آئین اس میں نوٹ کریں کہ آئین کی اجتماعی آبروریزی کیسے ہو رہی ہے کہ دن میں اس سے وکلا اور عدلیہ بے لباس کرتے ہیں، دوپہر سے لے کے شام تک پارلیمنٹ میں اس کا تماشا لگایا جاتا ہے، اور رات کو میڈیا کے ٹاک شوز میں اس آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اس کی آبروریزی کی جاتی ہے۔ آپ سارے نوٹ کریں ان معاملات کو کہ یہ جو وکلا ہیں کہ یہ کس طرح عدالت کی، آئین کی یا پارلیمنٹ کی بالادستی جس کا جو رول ہے اس کے بجائے یہ پارٹیاں بھگتاتے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ بار کا جو صدر ہے وہ عابد زبیری، جو پی ٹی آئی کھلا ٹرولر ہے، اور جس کی آڈیو آ چکی ہے کہ وہ پرویز الہی کو انسٹرکشن دے رہا ہے یا تجویز دے رہا ہے کہ آپ مظاہر نقوی کو کال کر اور یہ معاملہ کروا دیں، اور یہ بینچ یہاں لگوا دیں، اور یہ والا مقدمہ یہاں لگوا دیں۔ یہ لوگ جب عدلیہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا آئین کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایمانداری کی بات کر سکتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے فل کورٹ بنانے میں؟ آپ کے ساتھ 8 ہیں، 15 جج ہیں اس وقت ٹوٹل، 7 ہیں نا جو آپ کو ڈیفر کرتے ہیں۔ آپ تو پھر بھی جیت جائیں گے، ڈر کس بات کا ہے؟ مگر نہیں، اور پھر یہ کہنا کہ جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کی تکریم کرنا ہوگی، بلا شبہ، مگر اس عدالت کی جس کے بارے میں شکوک و شبہات نہ ہوں۔ ہتھوڑا گروپ جو کہلانے لگے ہوں، جو اپنا فل کورٹ اپنے قبیلے کا، اپنے ممبرز کا بٹھانا چاہتے ہوں اور بٹھا رہے ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی عدالتوں کے فیصلوں کی کوئی توہین تکریم ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوسرے ایک بحث ہو رہی ہے کہ عدالت نے اگر، جیسا کہ اسد عمر نے کہا کہ دیکھیں اگر معاملات حل کرنے، اور عمران خان نے بھی، تو الیکشن کا دن طے کریں، الیکشن کے ایک دن ہی کرانا ہے، ہم تیار ہیں، اور کل اسمبلیاں توڑیں اور عدالت میں جمع کرائیں اور بسم اللہ کریں، ورنہ پھر عدالت فیصلہ کرے گی۔ عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ پوری زندگی میں آپ نے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب تک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اگر ایک پیج پر ہے اور سپریم کورٹ مشتبہ ہو جائے تو اس کے فیصلے پہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ وہ جو پرائم منسٹر نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کے ساتھ تھی، آج نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی فیصلہ دیا تو وہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر ان ججوں کے پاس استعفیٰ دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اور کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن تو میں نے بتا دیا کہ جی اس کی تو میڈیا میں، عدلیہ میں اور پارلیمنٹ میں اور بارز میں جو آبرو ریزی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھیں اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں کہ ایک رپورٹ تازی آئی ہے، انٹرنیشنل ڈیٹا میں بتایا گیا ہے کہ پہلے تو کہا جا رہا تھا نا کہ ان جنرل جو آپ کا انفلیشن ریٹ ہے وہ 27% ہے، وہ اپریل میں 36% تھا، اور جو فوڈ انفلیشن تھا جو 47% تھا وہ 52% ہے اپریل میں، اور آپ ایشیا میں مہنگائی میں پہلے نمبر پر آ گئے۔ آپ کے روپے کی ویلیو اور مہنگائی سری لنکا سے زیادہ ہے جو بینک کرپٹ ہو گیا تھا۔ تو اس کے فوراً بعد پرائم منسٹر صاحب کی ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کا موضوع تو یقیناً یہ ہے کہ عدلیہ کچھ کرتی تو کیا ہوگا، وہ یہ تیرا ہوگا، مگر کہنے والے تو اب یہ بھی کہتے ہیں تنزیہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے یقیناً انفلیشن ہائی ہونے پر، روپے کی بے قدری پہ ایشیا میں نمبر پھیلانے مبارکباد دی ہوگی کہ حضور آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مطلب ہم اپنی مثال آپ ہیں، بس اب آپ نے افریقہ سے صومالیہ، نائجیریا، گھانا، کوسوو، روانڈا، ان سب سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی صورتحال ہو چکی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جب آپ ساری باتوں کو نوٹ کریں، جو آپ کے تشدد بڑھ رہا ہے نا، آپ میڈیا کو دیکھیں، جو چھوٹی چھوٹی اخبارات سے لے کے الیکٹرانک میڈیا تک کہ ڈاکو مارے جا رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، پولیس والے بھی انوالو ہیں، اور جگہ جگہ غربت کی آخری حدود چھریں، لوگ کسی وقت بھی پھٹ سکتے ہیں، کیونکہ اس خطے کی تاریخ نہیں ہے، مگر ایک آخری مقام کہیں تو آئے گا نا۔ اس کی روشنی میں ساری چیزوں کو دیکھیں کہ اس وقت بحث ہو رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی میں اور امریکہ میں صلح ہو گئی ہے،
اور امریکن جو کہا جا رہا تھا، پی ٹی آئی کہتے تھے کہ امریکنز کو آپ پاکستانی عوام کے ساتھ ہی جانا ہوگا، حکومت کے ساتھ نہیں، اور عوام جو ہے ساری کی ساری پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور اگزامپل دی جا رہی ہے کہ جی فواد چودھری کے گھر پاکستان میں امریکن امبیسڈر گئے آل آف اے سڈن، اور ان کی بیگم نے ٹویٹ کی تصویر، تو اس سے پبلک کو پتہ چلا. تو یہاں جو امریکن پاکستانی وہ حلقے جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان کی حکومت اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ بڑے تفاخر سے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی امریکہ کو مجبور کر دیا گیا، بائیڈن انتظامیہ جو خان کی کال بھی نہیں لیتی تھی، فائنلی اس نے ریلائز کر لیا کہ جناب وہ عوام کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں جو ایمبیسڈر ہیں امریکن، ڈونلڈ جن کا نام ہے، وہ انہیں فواد چودھری کے گھر جانا پڑا. تو بظاہر تو یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جناب وہ صلح صفائیاں ہو رہی ہیں اور امریکن جو ہیں پی ٹی آئی پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. یہ سچ نہیں ہے، یہ پبلک پرسپشن ہے، اور امریکن اپنے ہائی لیول، اپنے مینٹل لیول کے مطابق کام کرتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ کیئر نہیں کی جو کرنی چاہیے کہ پبلک سینٹیمنٹ بہت میٹر کرتا ہے. اور جو امریکہ کی عالمی تنہائی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور سے یہ نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ وغیرہ میں پڑھ رہا ہوں مسلسل، کہ امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے وہ لونلینس کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ عام آدمی سمجھ ہی نہیں پاتا ہے. مثال کے طور پہ فواد چودھری کے گھر امریکن ایمبیسڈر کا جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی امریکہ عمران خان سے ڈسپریٹلی منگل ہونے کی کوشش کر رہا ہے یا صلح صفائی کرنا چاہتا ہے، یا جو بائیڈن نے فون نہیں کیا اس کی وہ چاہتا ہے کہ جناب اس کو کمپنسیٹ کیا جائے. ناٹ ٹرو. دیکھیں یہ جو ہمارے آرمی، پاکستان کے آرمی چیف کا وزٹ تھا چائنا کا، اور جو کولڈ وار اس وقت نئی دنیا میں ہو رہی ہے، رشیا ورس چائنا اور ایران، اور سارا ایک لمبی کہانی، اور پھر چائنا ورسز امریکہ، جن کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی امپورٹ ایکسپورٹ ہے، جس میں امریکہ تقریباً $150 بلین سال کے لوز کرتا ہے. اور اس کی کمپنسیشن چاہتا ہے کہ جی ہمیں اتنے ہی ایکسیز ہونی چاہیے. یہ لڑائی بڑھ کر کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہ پاکستان جو بہت واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم چائنا کے پاس نہیں جائیں تو کہاں جائیں، ہمیں کون ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، ہمیشہ اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیاں ریلائز نہیں کرتے. ہم جب غصے میں آتے ہیں تو اور ورسٹ اسٹیپس لینا شروع کر دیتے ہیں. تو امریکنز نے پاکستان کو، اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو فواد چودھری کے ایمبیسڈر کو بھیج کے میسج دیا ہے مانی خیر کہ حضور اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہم یہ کریں گے. چائنا سے امریکہ کے معاملات خراب ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے پی ٹی آئی سے معاملات خراب ہیں. اس سینیریو میں ساری چیز دیکھیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی. گورنر، کاروباری گورنر کامران ٹسوری جو ایم کے کندھوں پہ ناتواں مقبول خالد مقبول صدیقی صاحب کے کندھوں پہ لدے ہوئے ہیں، مرنجا ہمارے دوست، جو قوت فیصلہ کی کمی کے باعث انہیں مسائل کا سامنا رہا ہے. ایک تو دیکھیں یہ جو گفتگو کی ہے نا کل، میجر ریٹائر راجہ ادھیر راجہ جو وہ فوجیوں کے نام لے کے ایک اپنی وہ بتاتا ہے کہ میری بڑی ایکسیز ہے. آپ اس آدمی کی بیوقوفی دیکھیں کہ شپنگ اینڈ پورٹ کی جو منسٹری ہے وہ بڑی سینسیٹیو ہے. اس میں میری ٹائم سے لے کر نیوی، پہلے تو نیوی کے افسران ہی آیا کرتے تھے پورٹ اینڈ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین کے طور پہ. یہ بابر غوری کے دور سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ سویلین آنا شروع ہوئے، کہ وہ الزام لگاتا ہے کہ فیصل سبزواری نے 1 بلین روپی جو ہے رشوت لی ہے. مطلب اتنی بھی ابھی اندھی نہیں لگ رہی ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ روانڈا کوسوو بن چکا ہے، سوڈان بن چکا ہے، اور جس کا جو موقع لگ رہا ہے کہ ناٹ ٹرو. تعلقات ہوں گے. اور جو میرا شبہ ہے، جن صاحب کا نام آیا ہے، میرا شبہ یہ ہے کہ فیصل سبزواری کے ایک بہترین دوست ہیں، گرو بھی ہیں، ایم کے میں خاموش رہتے ہیں. یہ ان کی ریکمنڈیشن رکھتی ہے مجھے. پیسے نہیں کھائے گئے. ہاں اس کے کوئی مفادات ہوں گے، فائدے ہوں گے، یقیناً ہوں گے. پولیٹیکل سسٹم پاکستان کا پورا کرپٹ ہے، اور ایم کے لوگ ماشاءاللہ اس میں شامل ہیں. یہ آپ کے سامنے
کامران ٹیسوری صاحب ہیں، ان کا پورا ریکارڈ ہے، ماضی ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایسے ہی لوگ شوٹ کرتے ہیں. یہ ملک ہم نے بڑی محنت، جافشانی اور بڑی اسٹرگل کے بعد یہاں تک پہنچایا ہے جہاں آج پہنچا ہے کہ ایشیا میں انفلیشن ریٹ میں نمبر 1 آیا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے بتا دوں کہ نیو یارک میں ڈاکٹر اعجاز، اے پی پیک بہت مشہور ہے، ہمارے بڑے کرم فرما دوست ہیں، انہوں نے بھی ان کے لیے ایک اشعیہ کیا، اور یہ اشعیہ جو ہے پاکستانی میڈیا میں ڈاکٹر اعجاز احمد اور کامران ٹیسوری کے ایک سہولت کار نے مینیج کیا تھا. کامران ٹیسوری تو نہیں جانتے ڈاکٹر اعجاز احمد کو، ڈاکٹر اعجاز احمد بھی نہیں جانتے. اچھا، ڈاکٹر اعجاز احمد پہ بہت مرنج آدمی ہیں، بہت ہی ہمبل سافٹ قسم کے، مگر ان پر بھی یہ الزام ہے کہ وہ بھی آج کل اینٹی اسٹیبلشمنٹ کام کر رہے ہیں، گو کہ ناٹ ٹرو. اچھا، یہ میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر اعجاز کے اور سابق ریٹائرڈ آئی ایس آئی چیف فیض حمید کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور ملاقاتیں بھی بتائی جاتی ہیں پاکستان میں ان کی، جو یہ بڑے ایسے کامن روٹین کی بات ہے. اچھا، پھر ڈاکٹر اعجاز پاکستان میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا رہے ہیں کھانوں کے شہر گجرےوالا میں، جہاں دل کے امراض بہت تیزی سے کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے نا، مطلب جو کھانے پاوا کھائے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر اعجاز کارڈک ڈاکٹر ہیں. تو وہاں پر انہوں نے بڑا اچھا پروجیکٹ لگایا ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ سکتے. ہوا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ پچھلے دنوں اے پی پیک کے ایک ممبر ہیں خاور بیگ، جن کے بھائی پچھلی بار عاشق خوان کے نیچے ایم پی کا الیکشن لڑے تھے اور ہار گئے تھے. اس بار انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور وہ اس کی اسٹرگل کے لیے، اس ٹکٹ کے حصول کے لیے پاکستان گئے ہوئے ہیں. تو نمبر بنانے ہوتے ہیں. چھوٹا بھائی ہے میرا خاور بالکل، اینڈ ہی آلویز ریسپیکٹ می. تو ایک فنکشن ہوا، تو وہاں پر براؤنس کے ایک کانگریس مین ہیں جمال بومن، وٹ آئی ریممبر، ان سے خاور بیگ نے حکومت پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف بیان دلوا دیا. اب تقریب تو اے پی پیک کی تھی، وہ ڈاکٹر اعجاز کے گلے پڑ گئی. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کامران ٹیسوری صاحب سے اعجاز صاحب کی تقریب میں گئے تو انہیں بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بتایا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے بھی بیان دلوایا تھا، تو انہیں بھی منانے گئے. جبکہ نہیں، کامران ٹیسوری جو مجھے لگتا ہے نیو یارک میں، اور جس طرح وہ موو کر رہے ہیں، ہینگ اراؤنڈ کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، ایک نمائشی نمود و نمائش کے بھوکے آدمی لگتے ہیں مجھے. انہیں ہر جگہ ایک پروٹوکول چاہیے، چاہے جیسے ڈاکٹر عاصم محمود نے 10-12 لوگ بلا کے ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں روٹی کھلا دی. نیو یارک میں گورنر کو بلایا گیا، گورنر سے از اے بگ ہیوج پروونس، اور ان کو ایک ڈپٹی اسپیکر سے نیو یارک اسٹیٹ کے ملوایا گیا. کیونکہ گورنر کو تو گورنر سے ملنا چاہیے تھا. ڈپٹی اسپیکر کیا ہوتا ہے بیچارہ، اگر آپ اس پولیٹیکل اسٹیٹس دیکھیں اس میں. تو بہرحال اب وہ سیٹرڈے کو یہاں آ رہے ہیں تنویر صاحب کے کہنے پہ. دیکھیں یہ ہیوسٹن میں نا 3 گروپ ہیں پی ٹی آئی کے. ایک سجاد برقی ہے گروپ ہے، جس میں عاطف خان ہیں، نجم شیخ ہیں، اور ان کے کچھ ساتھی ہیں. ایک گروپ ہے ڈاکٹر آصف قدیر، طاہر بھٹی، اور یہ تنویر احمد. اچھا، تنویر احمد منگل کرتے ہیں سجاد برقی سے بھی، مگر جو میری معلومات ہیں لاسٹ 20 ایئر میں ڈاکٹر آصف قدیر اور سجاد برقی کی نہیں بنتی بالکل بھی. تنویر احمد کیونکہ پیسے ہیں تو آج کل ہر طرف کھیلتے ہیں. اور میں نے کل بتایا تھا نا 3 امیدوار ہیں یہاں جو منسٹر بننا چاہتے ہیں. سجاد برقی نے پہلے بھی کوشش کی، 2 سال تک خان صاحب نے آسرا بھی دیا، اور نوٹیفیکیشن بھی ہونے والا تھا، مگر اعظم وہ نوٹیفیکیشن کر کے نہیں دیتا تھا. اور آخر میں کہا جاتا ہے کہ وہ وزارت ٹورزم کی جو سجاد برقی کو دی جا رہی تھی، وہ 20 کروڑ روپے میں ایک گوندل نام کے آدمی کو بھیج دی گئی. تو اب کہا جاتا ہے کہ سجاد برقی تو ہیں ہی وزارت کے امیدوار، حکومت بن جاتی. عاطف خان بھی ہیں، اور یہ تنویر خان صاحب بھی ہیں وزارت کے امیدوار. اور یہ ہمارے طاہر بھٹی جو دوست ہیں، اور آصف قدیر، یہ مرنج لوگ ہیں، یہ سیاست کرتے ہیں کمیونٹی کے لیے بھی بڑا ان کا بہرحال کام ہے. وہ تنویر کے حوالے سے میں تو نہیں جانتا کہ کمیونٹی میں ان کا کیا ورک ہے، کہ اسٹیڈیم کے لیے مشہور ہے. اور اس اسٹیڈیم پہ مجھے یاد آیا کہ مجھے کسی نے بتایا کل رات ہی اس پروگرام کے بعد کہ یہ یہاں کی کرکٹ لیگ میں انہوں نے کوئی ڈیزگنیشن بھی مل گئی ہے. تو انہوں نے کراچی میں میچ کروانے کی کوشش کی، اور نیشنل اسٹیڈیم کو ہائر بھی کر لیا گیا، امریکن کونسلیٹ بھی اس میں انوالو ہو گیا. اور وہ جو مشرف کے کزن ہیں ایک اسد عدنان، جن کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، اور اٹلانٹا میں کہیں رہتے ہیں مگر یہاں پہ بھی بہت ہینگ اراؤنڈ کرتے ہیں، بڑے کاروباری آدمی ہیں.
وہ بھی لوپ میں تھے, وہ کانسٹنٹ پاکستان میں کراچی میں بڑے انوالو ہیں. مگر سب کچھ ہونے کے بعد جو یہاں سے انہوں نے وعدہ کیا تھا تنویر صاحب نے کہ ٹیم آئے گی, وہ ٹیم نہیں پہنچ سکی, اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا اور سب دیکھتے رہ گئے. اچھا, یہ تنویر صاحب جو ہے نا کرکٹ کے حوالے سے ایمبیشیز ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا بڑے ایمبیشیز ہیں, کہ یہ چاہتے ہیں کہ جی حیدرآباد میں ان کو ایک PCL مل جائے, اور ایک امریکن کرکٹ لیگ, اور اس سے مکس کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور بلینس آف ڈالر اور 100 ملینس آف ڈالر سم تھنگ لائک دیٹ. انہوں نے جو یاد ہوگا آپ کو, آصف زرداری کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے ادھار لیا تھا. سینیٹر سومرو, ڈاکٹر سومرو جو تھے وہ یہاں آئے, ان کے تھرو انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ملنے کی کوشش کی, جو نہیں مل سکے. پھر انہوں نے نجم سیٹھی سے ملنے کی بڑی کوشش کی, مگر نجم سیٹھی بڑے سمجھدار آدمی ہیں, وہ بھی نہیں ملے, تو یہ گورنر ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. اچھا, یہ بڑا کاروباری آدمی ہے اور ہر طرح کے کام میں مطلب یہ دنیا میں ان کے لیے مشہور ہے. مبینہ طور پہ میں گواہ نہیں ہوں, مگر ایک امپیکٹ ہے کراچی میں اور امریکہ میں کہ آپ کو کوئی بہت بڑی سہولت لندن میں چاہیے تو یہ آپ کو سب پرووائڈ کر دیں گے, ہر قسم کی زندگی کی. مطلب میں اس کو بہت ایکسپلین نہیں کروں گا کہ یہ بہت بڑے سہولت کار ہیں, بڑے بڑے سرمایہ کاروں کے پاکستان میں, یورپ میں, امریکہ میں, دبئی میں. ایک لمبی کہانی ہے یہ. تو اس اینگل سے ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو معاملہ بتا ہی رہا تھا کہ ہیوسٹن میں 3 گروپ ہیں. ایک تیسرا گروپ ہے جو الیکٹ ہے, راشد بخاری میرے خیال میں, وہ سجاد برقی گروپ سے بھی بالکل الگ ہے, ان کا ایک اپنا وہ ہے, اور تنویر گروپ سے بھی, اور یہ طاہر بٹی ہمارے ڈاکٹر آصف خضیر اس گروپ سے بھی الگ ہے. اچھا, یہاں جو MKM کے حلقے ہیں پورے امریکہ میں, متحدہ کے, پاکستان کے, مصطفیٰ کمال کے, جو یہاں طاہر احمد ہے, طاہر ماما جو کہلاتے ہیں, اور اب کہا جاتا ہے کہ وہ پورے نارتھ امریکہ میں متحدہ کے آرگنائزر ہیں, وہ بڑے اپسیٹ ہیں کہ جی ہمارا گورنر MKM کا PTI سے اینٹ کتے کی لڑائی, وہ ان کے ریسیپشن میں کیسے جائے گا. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ گورنر صاحب ابھی پچھلے دنوں خان صاحب کے خلاف اتنی نفرت انگیز اور اتنی غلیظ گفتگو کر چکے ہیں کہ جو بہت حیران کن ہے. اور جو واشنگٹن پاپا میں ڈنر دیا گیا کاروباری گورنر صاحب کو, وہاں PTI کے لوگ بھی تھے, اور PTI کے لوگوں نے گورنر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے بڑی سیلفیاں بنوائیں. اچھا, یہ سیلفی تو کلچر ہے نا بیسکلی, تو کیا ہے بھی ساڈا دوست ہے گا, تو ہے بھی ساڈا دوست ہے گا. تو بات یہ ہے کہ بس ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ جو ہماری اشرافیہ ہے اس کی کوئی نظریہ نہیں ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اس کا ٹوٹل ایک مقصد ہے پیسے کمانا. اور ہماری مڈل کلاس, جو لوئر مڈل کلاس ہے, جو پولیٹیکل ورکر کہلاتی ہے, اس کی زندگی کا بھی کوئی نظریہ نہیں ہے. اس کا ایک ہی شوق ہے سیلفی بنوانا, کہ لگے رہیں کہ امیروں کے پیچھے لگے ہیں, سارا دن بیگ لے کے گھوم رہے ہیں کہ شام کو ہی چلتے ہوئے ہمیں کوئی دے گا. مگر ان بے وقوفوں کے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ امیر بنا ہی اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہاں خرچ کرنے. جب مفت میں اٹھانے والا مل گیا ہے بیگ, تو وہ پیسے کیوں خرچ کرے گا. آج کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.